बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको ईद क़ुरबान बहुत मुबारक हो। और ईद क़ुरबान के इस मौका पे हमने एक ऐसी शख्सियत को चुना है जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी क़ुरबान कर ली फ़न की और आर्ट्स की खिदमत के लिए। आप लोग उनको सिर्फ़ एक एक्टर या राइटर के तौर पर जानते हैं, लेकिन आज मैं कोशिश करूँगा कि उनकी ज़िंदगी के वो दीगर गोशे भी आपके सामने ले आऊँ कि वो शायद ही पाकिस्तान में कोई दूसरा शख्स ऐसा हो कि जिन्होंने न सिर्फ ये कि अपना रिश्ता नाता फ़नून लतीफ़ा से जोड़े रखा हो, बल्कि वो अपने शागिर्दों की सूरत में एक बड़ी केप भी तैयार कर चुके हैं। यहाँ पे जो बाकी लोग इस हुनर कदर से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, उनके फ़न से और उनकी सिंगिंग से भी महसूस होंगे। और सबसे बढ़ के ये कि शाह साहब की ज़िंदगी के दीगर गोशों से भी पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि ये बंदा साहिब कमाल नहीं बल्कि साहिब कमालात है। तो बहुत शुक्रिया शाह साहब हमें ये मौका देने का। और सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि ज़ाहिरी बात है कि अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे वाक़या एक कंज़र्वेटिव सोसाइटी में आपको ये ख़्याल कैसे आया कि आप इस दुनिया में आ जाए और कोई रेजिस्टेंस नहीं हुई? नहीं साफ़ी साहब, एक पैराडॉक्स है ऐसा कि हालांकि मैं मतलब एक कंजर्वेटिव घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ जो सैयद भी है कंजर्वेटिव होने के साथ साथ, लेकिन बहुत छोटी उम्र में मुझे घर ने ही ये एहसास दिलाया कि मैं टैलेंटेड हूँ और मैं आर्टिस्ट हूँ। इसलिए कि मैं बचपन में बहुत छोटी उम्र में मैं ड्रॉ किया करता था, शक्लें बनाता था और मुझे घर वाले बताते हैं कि मैं बच्चों जैसी शक्लें मैं नहीं बनाता था। अच्छा। बल्कि जिसकी भी तस्वीर बनाता था वो बाकायदा पहचान लिया जाता था कि ये है। तो मैं रात को सारा दिन घर की दीवारों पे लकीरें, अशकाल वगैरह तस्वीरें बनाया करता था, चाहे मुझे कोयला मिलता या पेंसिल या पेन या जो भी। मुझे याद है रात मेरी वालदा वो दीवारें साफ़ किया करती थी, लेकिन उन्होंने रोका नहीं कभी मुझे। अच्छा। यानी साफ़ मुझे लगता है कि साफ़ वो इसलिए करती थी कि अगले दिन मैं फिर ज़रा हमलावर हो जाऊँ उन दीवारों पे। उनको एहसास हो गया था कि बच्चे के खून और रूह दोनों में आर्ट्स रच बस गया है। मेरा ख्याल है कि उनको एहसास था, इसलिए कि वो बड़ी वाइज खातून थी, हालांकि पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी, एक जुमात भी नहीं पढ़ी थी। लेकिन यह है कि मुझे कभी नहीं रोका, इसी तरह वालिद साहब ने भी नहीं रोका। और मैं रफ्ता रफ्ता मशहूर होने लगा कि ये बच्चा जो है बड़ा टैलेंटेड है। और मुझे पढ़ने का भी बड़ा शौक़ था। मैं बहुत छोटी उम्र में ज़िद किया करता था। मेरे जो बड़े भाई थे उनके साथ मैं स्कूल चला जाता था। वहाँ ज़ाहिर क्लासेस में बैठना मेरे लिए मुश्किल था। अच्छा। उनके टीचर्स मुझे चॉक वगैरह दे दिया करते थे, मैं लगा रहता था। तो इसी तरह मतलब वो सिलसिला चलता रहा। और जब मैं स्कूल में मेरा दाखिला स्कूल में ड्राइंग की वजह से हुआ। अच्छा। मेरी उम्र 4 साल थी, उस ज़माने में 5 साल से कम उम्र दाखिल नहीं करते थे सरकारी स्कूलों में। तो मेरे बड़े भाई आबिद शाह साहब जो इंतकाल फरमा चुके हैं, वो ले गए। तो हेडमास्टर ने कहा कि ये तो इसकी उम्र क्या है? उन्होंने कहा 4 साल। कहते कैसे दाखिल करें? तो उन्होंने कहा कि जी ये बड़ा टैलेंटेड है, इसकी ड्राइंग बड़ी अच्छी है। तो हेडमास्टर ने मेरा टेस्ट लिया और मुझे याद है एक क्लास मुझे ले गए जहाँ एक टीचर थे जिनकी एक टांग जो थी वो माजूर थी और वो बैसाखी पे खड़े थे। मुझे कहने लगे कि इनकी तस्वीर बनाओ। अच्छा। मैं कुर्सी पे खड़े होके ब्लैक बोर्ड पे मैंने उनकी तस्वीर बनाई और इस तरह मेरा दाखिला हुआ। और जिस स्कूल भी मैं जाता था मेरे ज़िम्मे ये सारे स्कूल के चार्ट वार्ट जो थे वो मुझे ही बनाने पड़ते थे। चलता रहा सिलसिला। मैट्रिक जब मैंने किया तो मेरे उस्तादों ने मुझे कहा कि जी आप किधर वक्त ज़ाया कर रहे हैं, लाहौर जाएं, वहाँ एक कॉलेज है। उस ज़माने में नेशनल कॉलेज बन चुका था, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट। तो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट जाएं, वहाँ दाखिला लें, आपके लिए वो जगह बेहतर है। मैंने जब मैट्रिक के बाद घर वालों से ज़िक्र किया कि मैंने आर्टिस्ट बनना है, तो सब ने सिवाय मेरी वालदा के सब ने, मेरे वालिद साहब पढ़े लिखे आदमी थे, पुलिस के बड़े ऑफिसर भी थे, तो उन्होंने कहा नहीं आर्टिस्ट नहीं बनो, डॉक्टर बनो। अच्छा। तो ज़बरदस्ती मुझे कन्विंस किया कि जी
ڈاکٹر بننا جو ہے وہ دکھی انسانیت کی خدمت ہے اور یہ ہے وہ ہے، تو آرٹ تو تم ویسے بھی کر سکتے ہو۔ مجھے کیا پتا تھا کہ آرٹ کے لیے باقاعدہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے، تو میں انٹرمیڈیٹ میں نے داخلہ پری میڈیکل سبجیکٹس میں لیا، اور میرا دل نہیں لگتا تھا۔ روز میں سوچتا تھا، پوچھتا تھا اپنے آپ سے کہ یار مجھے ڈاکٹر بننا چاہیے کہ نہیں۔ اندر سے جواب آتا تھا کہ یار آپ کے اندر وہ مدر ٹریزا نہیں ہے، تو آپ نہ بنے ورنہ مریضوں کا بیڑا غرق ہو۔ اندر سے یہی آواز آ رہی تھی کہ اندر سے جسمانی نہیں روحانی ڈاکٹر بنے۔ جی جی، مطلب اس دور میں پھر میں نے ریئیکشن میں میوزک سیکھنا شروع کیا۔ اچھا، اس دوران ٹی وی پاکستان ٹیلی ویژن کوئٹہ سینٹر وہاں بنا، تو تب تک میں کچھ سیکھ چکا تھا۔ ایک دن چپ کے ہم کچھ دوست گئے وہاں آڈیشن دینے۔ آڈیشن ہم نے دیا، منور توفیق ایک بڑی شفیق خاتون تھی۔ آڈیشن میوزک کی یا ایکٹنگ کی؟ میوزک اچھا، میوزک کا آڈیشن دیا، تو ان کو وہ خاتون کو بڑا اچھا لگا، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ نوجوانوں کا پروگرام ہے، یہ سارا پورا پروگرام میرے ذمہ کر دیا کہ تم نے باقی ساتھی بھی سلیکٹ کرنے، لیرکس بھی سلیکٹ کرنے، اور ہو سکے تو کمپوز بھی کر لیں۔ انکریج کر رہی تھی۔ میں نے وہ پروگرام کیا اور بڑا اچھا ہوا۔ گھر والوں کو میں نے بتایا نہیں تھا، حالانکہ میرے بڑے بھائی جو تھے وہ رائٹر تھے، شاعر تھے، عابد شاہ عابد صاحب، ٹی وی سے ان کا تعلق بھی تھا، لیکن ان کو بھی نہیں تھا پتہ۔ شام کو پروگرام ہم نے باہر دیکھا، جب گھر آیا تو سب نے دیکھا ہوا تھا پروگرام، والد صاحب بیٹھے تھے۔ جیسے میں آیا تو انہوں نے مجھے سنانی شروع کر دی کہ یہ تم نے کیا کیا، تم گانے بھی لگے ہوئے، تم نے کہاں سے سیکھا یہ؟ میں نے کہا جی میں نے استاد ارباب خان صاحب سے سیکھا ہے۔ اچھا، کہتے یہ کیا، لوگ کیا کہیں گے کہ یار محمد شاہ کا بیٹا اب گانے گا رہا ہے۔ میں نے کہا جی کیا برائی ہے؟ تو مجھے والد صاحب نے بہت ڈانٹا کہ نہیں گانا نہیں۔ میں نے کہا جی کیا برائی ہے؟ کہتے نہیں برائی نہیں ہے، لیکن میں نے کہا کہ آپ کی وجہ سے مجھے شوق پڑا، آپ اکثر محفلیں استاد صاحب کو سنتے تھے، تو کہنے لگے نہیں سننے کی حد تک ٹھیک ہے، گانا بالکل نہیں گانا ہے۔ اچھا، پہلا گانا کون سا گایا تھا؟ پہلا تھا نو بہار دے، ہاں، جو ناشناس نے بھی گایا تھا۔ نہیں خوشحال خان خٹک کا اچھا، کلام تھا، وہ میں نے گایا تھا۔ تو پھر ایکٹنگ میں کیسے آئے؟ یہ ڈرامے والے میرے پیچھے پڑ گئے پہلے ہاں۔ پروگرام کے بعد کہ ایکٹنگ کرو۔ میں بھاگتا تھا ایکٹنگ سے، میں نے کہا میں نہیں کر سکتا ہوں، میں شائع بھی تھا۔ میں نے کہا جی مجھے نہیں آتی ہے، میں نہیں کر سکتا ہوں۔ تو کسی طرح انہوں نے گھیر لیا اور ایک پشتو سیریل میں مجھے کاسٹ کیا۔ پشتو سیریل میں کاسٹ کیا تو میرے ارد گرد جتنے بھی لوگ تھے ایکٹرز منجھے ہوئے، اور وہ بھی سارے ریڈیو کے صداکار۔ میں بڑا انکمفرٹیبل فیل کرتا رہا، اس لیے کہ ایک تو میں ایکٹر تھا نہیں، پھر میرا دل بھی نہیں تھا، لیکن کسی طرح سے وہ کر لیا، اور پھر میں نے توبہ کی کہ میں نے نہیں کرنا ہے، لیکن وہ پھر بھی پیچھے پڑے رہے۔ اس دوران یہ بھی ہوتا رہا کہ مطلب انٹرمیڈیٹ کے بعد، میٹرک کے بعد میں نے ٹیسٹ دیا تھا NCA کا، مجھے داخلہ مل گیا تھا، سیٹ مل گئی تھی، گھر والوں نے نہیں الاؤ کیا۔ بھٹو کا زمانہ تھا، اس زمانے میں بلوچستان کے لیے بہت ساری ڈائریکٹ DSP سیٹس اناؤنس کی انہوں نے رشوت کے طور پہ۔ میں نے گھر آ کے والد صاحب سے ذکر کیا کہ اس طرح سیٹس ہیں، ڈائریکٹ DSP بھرتی کر رہے ہیں، تو میں بھی اپلائی کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیوں کر رہے ہو، پولیس کیوں جانا چاہتے ہو؟ میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم اپنی زندگی ضائع کرو، NCA جاؤ لیکن پولیس مت جاؤ۔ تو اس طرح مجھے NCA جانے کا موقع ملا، اچھا، اور وہ بھی 6 سال ضائع کرنے کے بعد۔ تو پھر ایکٹنگ کیسے شروع کی؟ ایکٹنگ میں نے کہا نا کہ وہ انہوں نے پیچھے مجبور پڑے کیا۔ ہوئے تھے، مجبور کیا۔ میں جب وہاں چلا گیا میں نے تو توبہ کی کہ میں ایکٹنگ نہیں کروں گا دوبارہ۔ ہاں، NCA سے میں جب واپس آیا، میں نے ڈپارٹمنٹ آف فائن آرٹس بلوچستان یونیورسٹی میں اسٹیبلش کیا۔ NCA کا میں پہلا طالب علم تھا جس نے اسکلپچر میں میجر کیا۔ وہ ڈپارٹمنٹ جو آپ نے اسٹیبلش کیا تھا ابھی ہے؟ وہ قائم ہے جی، وہ بڑا فلرش کر رہا ہے۔ اچھا، اور تو جب میں واپس آیا تو ڈرامے والے پھر پیچھے پڑ گئے۔ اس بار میرا ایک دوست بھی تھا، سجاد احمد، پروڈیوسر تھا، اس نے بہت کوشش کی اور مجھے راضی کیا۔ میں نے اس بار ڈرامہ کیا تو وہ مجھے اچھا لگا۔ یہ ڈرامہ ڈائریکٹ کر رہے تھے قاسم جلالی صاحب،
PTV के बड़े मशहूर हाँ प्रोड्यूसर थे और ड्रामा भी बड़ा अनयूजुअल ड्रामा था, नकाब संग के नाम से, बहुत ही मतलब आर्टिस्टिक ड्रामा था। वो मैंने किया तो फिर मेरा दिल चाहने लगा कि मैं करूं, और उसके बाद बेशुमार ड्रामे किए, सीरियल किए, लिखा भी, डायरेक्ट भी किए। ये सब कुछ किया, लेकिन आजकल ड्रामों में नज़र नहीं आ रहे, क्यों? आजकल साफ़ी साहब, मैं हकीकत ये है कि पिछले 3 सालों में मुझे 3.5 सालों में 30 सीरियल्स ऑफ़र हुए हैं। मेरी आदत है कि मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, उसके बाद हाँ करता हूँ। ये सारे स्क्रिप्ट्स मैंने पढ़े, एक भी स्क्रिप्ट ऐसा नहीं था कि जिसको मैं हाँ कह सकता, मैंने नहीं किया। हालांकि एक सीरियल के माने ये है कि 25-30 लाख रुपए मुझ जैसे एक्टर को आराम से मिल जाते हैं, लेकिन सारे के सारे स्क्रिप्ट्स इंतहाई घटिया थे, मैंने नहीं किए। ये बड़े बड़े चैनल्स के। हुकूमत आपकी सलाहियतों से और आपके उससे फ़ायदा नहीं उठाना चाहती, या कि आप ख़ुद उस तरफ नहीं जाना चाहते? मैंने ये देखा कि गवर्नमेंट्स बिल्कुल इस बारे में सीरियस नहीं थी। एक NCA को छोड़ के कुछ भी नहीं था। बड़े अरसे बाद मैंने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट बनाया, या पंजाब यूनिवर्सिटी में था, या कराची में एक आध छोटा सा स्कूल था, या पेशावर यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट था। तो मैंने ये सोचा कि चूँकि गवर्नमेंट तो इस तरफ माइल नहीं है, और ये फील्ड जब तक आप ख़ुद इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, कमर नहीं बांधेंगे, तो ये चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती है। तो मैंने 91 में अच्छा, मैं वापस आया था इंग्लैंड से, और ये वो वक्त था कि जब मैं हॉलीवुड में इंट्रोड्यूस हो चुका था। एज़ आर्टिस्ट मुझे बड़ी बड़ी गैलरीज ऑफ़र कर रही थी। मैं पहला पाकिस्तानी आर्टिस्ट था जिसका काम विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूज़ियम ने ख़रीद लिया था। तो अगर मैं अपनी फील्ड में रहता, शायद इस वक्त एक मुख्तलिफ हैसियत होती, लेकिन मैं अपने आप को कमिट कर चुका था। हॉलीवुड के स्टार होते। हॉलीवुड का स्टार तो मैं बन चुका था। पहली फिल्म मैंने की थी एक ट्रैफिक, और मैं भी बैफ्टा ब्रिटिश के लिए ज़रा नॉमिनेट भी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद मैं वापस आया। ज़रा माहौल भी बहुत ज़्यादा संजीदा हो गया है, मुझे ब्रेक लेने का भी कहा जा रहा है, तो मैं कहता हूँ कि पहले आपसे कुछ सुना जाए।
ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو آج کے اس خصوصی جرگے میں. ہمارے ساتھ ہیں جناب میاں جمال شاہ صاحب. جی میاں جمال شاہ صاحب نے آغاز کیا تھا میوزک سے, جی بعد میں ایکٹنگ اور رائٹنگ اور یہ ساری چیزیں آ گئی. اس کی کیا وجہ ہے کہ لوگ ایکٹر اور رائٹر کی حیثیت سے زیادہ آپ کو پہچانتے ہیں لیکن میوزک آپ کی پہچان نہیں بن سکی, حالانکہ میوزک میں بھی آپ کمال کرتے ہیں؟ صافی صاحب, موسیقی میں نے ایک خاص وقت پہ چھوڑ دی, اس لیے کہ جب میں سیکھ رہا تھا اور جب مجھے شوق تھا تو ارد گرد بہت بڑے بڑے فنکار تھے, مہدی حسن صاحب جیسے, خیال محمد صاحب جیسے, ناشنا صاحب جیسے. جو میری اصل فیلڈ ہے ویژول آرٹس, اسی کو میں توجہ دیتا ہوں. آپ نے بہت سارے لوگوں کو انٹروڈیوس کیا, گروم کیا. چند نام جن پہ آپ بڑا آج فخر کر سکتے ہیں اور کچھ لوگ جس پہ آپ پچھتا رہے ہیں. نہیں, وہ پچھتان جب انٹروڈیوس کر رہے تو مجھے نہیں تھا خیال کہ ان پہ پچھتانا پڑے گا, لیکن ہر انسان کی اپنی چوائسیز ہوتی ہے کہ وہ آگے جا کے کمپرومائز کرتا ہے یا وہ اسٹیٹ فاسٹ رہتا ہے اور اپنی کنوکشن ہی لے کے آگے بڑھتا ہے. آرٹ نے مجھے یہی سکھایا کہ جی آپ جس چیز پہ بلیو کرتے ہیں اس پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں. اور شکر ہے خدا کا کہ بہت سارے ایسے لوگ جو یہاں سے فارغ التحصیل ہوئے ہیں وہ بڑے اچھی جگہوں پہ کام کر رہے ہیں, اچھے آرٹسٹ بنے ہیں. جن کو میں نے ڈرامے میں یا تھیٹر میں انٹروڈیوس کیا وہ بھی بہت آگے نکل چکے ہیں. آگاہی روشنی ہے, جی ہاں, لیکن آگاہی ایک لحاظ سے ٹارچر کا اور ڈپریشن کا بھی باعث بنتا ہے. موجودہ سوسائٹی میں جب آپ جیسے آگاہ لوگ جو حقیقتوں پہ نظر ہوتی ہے اور جو معاشرتی زوال دیکھتے ہیں, علم اور ادب کا زوال دیکھتے ہیں, تو انسان بہت پھر وہ آگاہی ڈپریشن کا باعث بنتی ہے. ڈپریس نہیں ہوتے, اور اگر ہوتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جو بندہ آگاہ ہو جاتا ہے, جس کو کلیئرٹی مل جاتی ہے, یعنی وہ جس کو آپ رنا کہتے ہیں, کلیئرٹی جب ملتی ہے تو پھر وہ مایوس کبھی نہیں ہوتا ہے. اس کو ساری مشکلات کا پتہ ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود اس کا ایک ویژن ہوتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ یار مجھے یہاں تک پہنچانا ہے اپنی سوسائٹی کو, میں رہوں یا نہ رہوں, وہ اپنا رول کم از کم پلے کرتا ہے. تو اگر یہ جو ایک سوچ ہے, اس سوچ کو اگر فروغ دیا جائے, یہ سوچ ظاہر ہے ٹرانسپیرنٹ تعلیم کے ذریعے آئے گی, ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کے ذریعے آئے گی. ایسے الیکشنز کے جس میں 25 کروڑ خرچ ہو رہے ہوں, ان کا مقصد کیا ہے؟ جو 25 کروڑ خرچتا ہے وہ خدا واسطے تو نہیں بانٹ رہا ہوتا ہے نا, وہ اس کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. جب وہ 25 کروڑ یا 62 حلقوں کے ذریعے آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو شوکیس میں رکھ دیتا ہے. ٹھیک, بکاؤ مال ہوتا ہے کہ جی میں نے یہ 25 کروڑ 10 گنا بڑھانے, کئی ارب بنانے. آپ نے بڑے اچھے آرٹسٹ اور پینٹنگ کرنے والے ان کو گروم کیا, ان کو موقع پرووائڈ کیا, سنگرز کو کیا, اداکاروں کو کیا, لیکن آپ تو خود نہ مفتی ہیں اور نہ عالم ہیں. آپ نے ہمارے میڈیا کو ایک مفتی بھی دے دیا ہے, تو یہ کیسے سلسلہ ہوا؟ یہ دیکھیں, یہ ہماری جو سلطنت ہے جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں, اس کی کہانی یہ ہے کہ یہاں سیلف امپوز ڈیسیجن میکرز ہی فیصلے کرتے رہے ہم سب کی قسمتوں. میرا اشارہ ہو رہی ہے مقبول جان صاحب کی طرف ہے. ہاں, اور وہ جو سیلف امپوز ڈیسیجن میکنگ کا عمل ہے اس میں اس قسم کے لوگوں کی بڑی جگہ پیدا ہوتی ہے, اس لیے کہ جھوٹ بولنا, منافقت کرنا, مذہب بیچنا, کچھ بھی, ملک بیچنا, اپنا آپ بیچنا, ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں مطلب ان کا کوئی وہ جج تو نہیں ہوں, لیکن یہ ہے کہ جو لوگ کمپرومائز کرتے ہیں وہ اس ملک کے ساتھ زیادتی اور یہ کرتے صاحب ہیں. نے ایکٹنگ بھی کی تھی یا صرف رائٹر تھے؟ میرے ایک ڈرامے میں نے کاسٹ کیا تھا, پالے شاہ ڈرامہ تھا. اچھا, جو بڑا مشہور ہوا. پالے شاہ ہمارے بلوچستان کے ایک پشتون مجاہد انگریز کے خلاف لڑے تھے, ان کی کہانی تھی. پالے شاہ خوستی, یہ خوست سے تعلق رکھتے تھے. اچھا, تو اس میں انگریز پی اے کا رول میں نے, اوریا مقبول جان اس وقت یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے, میں بھی یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا. تو آپ نے مجاہد کا رول ان کو دے دیا تھا, تو اس لیے مجھے, ہاں, وہ انگریز پی اے بنے تھے نا,
اچھا انگریز بھی ہے جس کے خلاف ہم لڑ رہے اچھا وہ لڑتا تو شاید رول صحیح دیا تھا. اس لیے کہ ہمارے ملک کو اگر بگاڑا ہے تو وہ انگریز کے برٹش راج کے مخبروں نے بگاڑا ہے. جھوٹ موٹ کے جو فیوڈلز بن گئے تھے, جھوٹ موٹ کے جو پارسا بن گئے تھے, بابے بن گئے تھے قوم کے, اور تھے اصل میں وہ انگریز کے کاسالیس. انہوں نے اس ملک کا تباہ کر دیا, اور اب تک وہی سلسلہ, وہی مائنڈ سیٹ ہے. میرا پروڈیوسر بار بار ثابت قدمی کے ساتھ مجھے بریک لینے کا کہہ رہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ اس سے پہلے اگر ہم اردو آئٹم اگر ممکن ہو تو. مگر لگتا ہے یوں جیسے میرا ہمدم مل گیا, نہ تم ہمیں جانو نہ ہم تمہیں جانے, نہ تم ہمیں جانو نہ ہم تمہیں جانے. مگر لگتا ہے کچھ ایسا میرا ہمدم مل گیا, نہ تم ہمیں جانو. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. اس خصوصی جرگے میں حیران ہوں کہ ہمارے مہمان ہیں یا کہ ہم ان کے مہمان ہیں. میاں جمال شاہ صاحب, ہم ان کے ہنر کدہ میں بیٹھے ہیں, یہ پروگرام آپ کے سامنے لا رہے ہیں. شاہ صاحب, ہنر کدہ جو 90 سے آپ نے اسٹیبلش کیا ہے, کیا ہے, کیا کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے؟ صافی صاحب, میں نے محسوس کیا کہ یہاں اس فیلڈ کو فروغ دینے کے لیے جو کمٹمنٹ گورنمنٹ کو شو کرنی چاہیے وہ کبھی بھی نہیں ہوئی ہے. لہٰذا ضرورت یہ محسوس ہوئی کہ ہم جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں اور جو دعویٰ کرتے ہیں کہ آرٹ بہت ایک نیسیسٹی, ایک ضرورت ہے, اس کے بغیر رہا نہیں جا سکتا ہے, تو اس کے فروغ کے لیے ہمیں خود بھی کوشش کرنی چاہیے. تو جب میں انگلینڈ سے واپس آیا, میں نے یہ ادارہ یہاں قائم کیا 91 میں, اور تب سے لے کے اب تک مقصد یہ تھا کہ ہم ایسے لوگوں کو جو ٹیلنٹڈ ہوں اور جو شاید استطاعت نہ رکھتے ہوں کہ وہ افورڈ کر سکیں, ان کو ہم یہ تعلیم دیں اور گروم کریں تاکہ وہ آگے بڑھ کے پھر اپنا رول پلے کریں. نہ صرف یہ کہ وہ اچھے آرٹسٹ بنیں بلکہ وہ اس چیز کو پھیلاتے رہیں. تو یہ ڈے ون سے ڈیفیسٹ پہ یہ چل رہا ہے. میں نے زندگی میں جتنا کمایا ہے, شکر ہے خدا کا, بہت کمایا ہے. گھر سے بھی جو ملا تھا وہ میں نے مسلسل اسی پہ خرچہ ہے. میں نے جتنے پلیز کیے ہیں, جتنے پروجیکٹس کیے ہیں, جتنی فلمیں کی ہیں, ان کا سارا پیسہ اسی میں لگتا رہا ہے. اور میری ضد یہ تھی, کوشش یہ تھی کہ ہم ایک ناٹ فار پروفٹ آرٹ اسکول قائم کریں, اور اتفاق سے یہ پہلا اور اس وقت واحد, اب تک واحد آرٹ اسکول ہے جو ٹرولی ناٹ فار پروفٹ ہے. ہم نے کبھی گورنمنٹ سے کچھ نہیں مانگا ہے. ضد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو فرینڈز آف آرٹ میں تبدیل کریں, کنورٹ کریں, اور پھر یہ لوگ خود سپورٹ کرتے جائیں. یہ جب تک اس ایکٹیویٹی کو فروغ نہیں ملے گا یہ چیز آگے نہیں بڑھے گی. ہمارے یہاں موسیقی کیوں نہیں بڑھی ہے؟ ہمارے اساتذہ نے, وہ شاید بخیل تھے, کنجوس تھے, انہوں نے یہ فن سکھایا نہیں لوگوں کو. اگر سکھایا ہوتا بڑی تعداد میں تو بے شمار لسنرز ہوتے ہیں, کلاسیکل کے بھی, فوک کے بھی, ہر طرح کے. تو ہم نے وہ رول پلے نہیں کیا جو ہمارے معاشروں میں لوگوں کو کرنا چاہیے تھا. میں نے طے کیا کہ میں نے یہ کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو, اور شکر ہے خدا کا بڑا زبردست وقت گزرا. کیا کیا پڑھا رہے ہیں یہاں پہ آپ؟ یہاں ہم ویژول آرٹس کے سارے ڈسپلنز ہیں, جس میں پینٹنگ ہے, اسکلپچر ہے, کیلیگرافی ہے, سرامکس ہے, انٹیریئر ڈیزائن ہے, گرافک ڈیزائن ہے, فیشن ڈیزائن ہے, یہ پڑھاتے ہیں. اس کے علاوہ میوزک ہے, تھیٹر ہم کبھی کبھی ورکشاپس میں کرتے ہیں. سنیما جو ہے, فلم, جب میں کوئی پروڈکشن کرتا ہوں تو میں لوگوں کو, نئے لوگوں کو لے کے ٹرین کرتا ہوں. میں نے اپنی ہر پروڈکشن میں نئے لوگ بے تحاشا لیے ہیں. اچھا. تاکہ وہ بے شمار بڑے شوقین لوگ ہوتے ہیں, اور میں صلاحیت ہوتی ہے, بڑا ٹیلنٹ ہوتا ہے,
ان کو پلیٹ فارم نہیں ملتا ہے. تو ایسا پلیٹ فارم ملنا جو ہے وہ ان کے لیے ایک بڑا اچھا موقع ہوتا ہے. باقی اس کے بعد ان کی ایفرٹ اپنی ہوتی ہے. تو یہ سارا سلسلہ کر رہے ہیں. شارٹ کورسز بھی ہیں اور ڈگری کورس بھی ہے. ڈگری کورس ہمارا جو ہے وہ بلوچستان یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ تھا. اب HEC نے اس وجہ سے کہ یہ جگہ ہماری چھوٹی ہے, ہماری جو NOC تھی یا ایفیلیشن تھی وہ ڈسکنٹینیو کر دیے, اور یہ کہہ کے کہ آپ 4 کنال والی جگہ لیں. اچھا سر, اس بنیاد پہ کہ جگہ چھوٹی ہے. صرف اس بنیاد پہ میں نے ہزار سمجھایا کہ یار یہ ناٹ فار پروفٹ ہے, ہم کمانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں. یہ کب سے قائم ہے؟ 91 سے قائم ہے. 91 سے. اس دوران گورنمنٹ کے بڑے بڑے ادارے ختم ہوئے. نیفڈیک ان کو بیچنا پڑا, لیکن میں خود اور میرے ساتھی کب HEC نے یہ فیصلہ کیا ظالمانہ؟ یہ کوئی 2019 میں. 2019 میں. ہاں جی. اچھا. مسلسل لگے ہوئے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ طارق بنوری میرے دوست تھے جب وہ چیئرمین تھے, لیکن میں ان کے پاس نہیں گیا یہ لے کے. میرے خیال میں انہوں نے اس بنیاد پہ کیا ہوگا کہ بھائی پاکستان میں کوئی ادارہ جینون کام کیوں کر رہا ہے, کیونکہ باقی ان کے ساتھ ایفیلیٹڈ اکثر ادارے تو اس طرح ہے کہ جو ممکن ہے نام ہے ان کے تئیں ایک کوئی دانشمندی کا فیصلہ نہیں ہے. اس لیے کہ اس قسم کے ادارے جو ہیں HEC کو خاص طور پہ سافٹ کارنر رکھنا چاہیے. اگر پہلے تو گورنمنٹ اس میں انویسٹ نہیں کرتی ہے, اگر کچھ پاگل لوگ اس میں آتے ہیں تو ان کو آسانیاں دینی چاہیے تاکہ یہ کام آگے بڑھے. پروڈکشن تو جاری ہے, لوگوں کا دھندا بھی جاری ہے, ٹی وی چینلز بھی بڑھ گئے ہیں, ڈراموں کی ضرورت بھی بڑھ گئی ہیں, لیکن دھواں, وارث اور اس کلاس کا ڈرامہ کیوں پروڈیوس نہیں ہو رہا؟ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن ایک بہت بڑا پلیٹ فارم تھا. اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہر سینٹر سے ڈرامے آتے تھے اور تمام ڈراموں کا فلیور مختلف ہوتا تھا. تو پاکستان کی جو ڈائیورسٹی تھی وہ ان ڈراموں کے ذریعے ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ آتی تھی, اور لوگ بڑے انفارم ہوتے تھے اور ایک دوسرے کے قریب آنے لگے تھے. سندھ کا ڈرامہ چلتا تھا, پنجاب کا چلتا تھا, بلوچستان کا, KP کا چلتا تھا, اور ہر ڈرامہ جو ہے وہ اپنے کلچر کا اظہار ہوتا تھا بڑا بھرپور. اور چونکہ PTV کمرشل نہیں تھا, لہٰذا ان کے پاس وقت تھا کہ وہ کسی بھی کانسیپٹ کو لے کے اس پہ ذرا محنت کریں. جو وقت درکار ہوتا تھا کسی چیز کو میچیور ہونے کے لیے وہ وقت دیتے تھے, اور اس کے بعد وہ ریکارڈ کرتے تھے. اسکرپٹ بہت پہلے مل جاتا تھا, ایک ہفتہ ریہرسلیں ہوتی تھی, اور اس کے بعد ریکارڈنگز ہوتی تھی. ریکارڈنگز میں بھی وہ تیزی نہیں ہوتی تھی کہ جی بس ایک شارٹ ایک ٹیک لی اور ختم. کئی ٹیکس مجھے یاد ہے, سائرہ کاظمی کا میں ڈرامہ کر رہا تھا تپش, میری ٹیکس تو جلدی ہو جاتی تھی, لیکن شفیع محمد خدا بخشے ان کو لائنیں یاد نہیں ہوتی تھی. ان کے 25-30 ٹیکس بھی ہوئی ہیں. 25-30 ٹیکس جو ہیں وہ پرائیویٹ پروڈکشن میں کبھی بھی نہیں ہو سکتی, امپاسبل ہے. اس لیے کہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے ہیں, جلدی میں سب کچھ کرنا پڑتا ہے. اور رائٹرز بھی وہ بڑے بڑے رائٹرز یہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. میں نے ابھی ریسنٹلی ایک سیریل ایکسیپٹ کیا ہے. اس سیریل کا نام ہے ممکن, فار چینج. مطلب مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ اسکرپٹ بڑا اچھا تھا اور میں نے ہاں کر دیا. اچھا, آپ نے بجا فرمایا کہ آرٹ وہ چیز ہے, میوزک وہ چیز ہے, شاعری کی جو توڑ کی بجائے جوڑ پیدا کرتا ہے. اور اس کی ایک مثال اس وقت یہاں پہ یہ گیدرنگ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرد بھی ہے, خواتین بھی ہے, کنزرویٹو نظر آنے والے لوگ بھی ہیں, ماڈرن لوگ بھی ہے, اردو بولنے والے بھی, پنجابی بھی ہے, پختون بھی ہے, پورا پاکستان ہے جی. پورا پاکستان, ایک منی پاکستان آپ نے یہاں پہ بنایا ہوا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے ہفتے میں جو ایک مرتبہ آپ ادھر یہ منی پاکستان بناتے ہیں, کس مقصد کے لیے بناتے ہیں؟ صافی صاحب, ایک تو وہ میرا جو اپنا میوزک کا ایک غبار آپ کہیں وہ پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا. میں نے کہا کہ یہ شروع ہوا لاک ڈاؤن سے. اچھا, جب لاک ڈاؤن شروع ہوا تو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھوڑے دنوں بعد, اور ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم لاک ڈاؤن میں جو بیچارے ڈیلی ویجرز ہیں ان کی مدد کر سکیں, اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ وہ متاثر ہوئے تھے, ان کا روزگار ہی ختم ہو گیا تھا. تو ہم نے آرٹ ایڈ کے طور پہ ان کو راشن وغیرہ دینا شروع کیا, دوستوں سے جمع کر کے, خود پول ان کر کے,
اچھا خاصا ہم نے راشن جب اکٹھا کیا اور پھر ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کیا. ساتھ ہی ہم نے سوچا کہ یہ سلسلہ شروع ہو جائے. اس کا مقصد یہ تھا کہ عام طور پہ لوگوں کو آرٹ سے یا موسیقی سے ڈرایا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی مشکل چیز ہے, اس تک آپ نہیں پہنچ سکتے. مشکل تو ہے, لیکن موسیقی وہ چیز بھی ہے کہ جو بہت ایزیلی لوگوں کو قریب لاتا ہے ایک دوسرے کے. تو مقصد یہ تھا کہ یہاں ایسے لوگ اکٹھے ہوں گے جن کے دل میں یہ خواہش ہے کہ وہ گائیں, لیکن وہ گھبراتے ہیں, کہیں بڑے پلیٹ فارم پہ نہیں گا سکتے. تو ہم نے کہا کہ شروع کر دیتے ہیں یہ, اور بہت سارے دوست, بہت سارے ینگسٹر جو ہیں وہ اس سے متعلق ہیں. یہ اپنے بچیاں جو ہیں ہماری 2-3 راجیہ, اندلیب اور وہ ثنا اور بہت سارے اور لوگ تھے, وہ سارے آتے ہیں, گاتے ہیں. ہمارے میوزیشنز دوست جو ہیں, اب اسلم صاحب لاہور سے آتے ہیں, اچھا, اور سجیل وغیرہ یہی ہیں. تو ایک پلیٹ فارم ہے کہ جہاں باصلاحیت لوگ آ کے ذرا اپنا اظہار کر سکتے ہیں اور گروم بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ ہم میوزک کلاسز بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میوزک بہت ضروری ہے کسی بھی معاشرے کے لیے. تو میوزک بہت ضروری ہے, تو اس بہت ضروری چیز سے ہم بھی مستفید ہونا چاہیں گے. تو آپ کے اپنے پسند کی جو بھی آپ کو سنانا چاہتے ہیں. خاصا مشہور گیت ہے میرا ایک, باران باران, وہ سنا دو. باران بریج بولے ڈندی باران بریج بولے ڈندی قدم زمان و قدم زمان رازا میانا وای وای باران باران وای وای باران باران وای وای باران باران های های باران باران های 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 باران باران گرمن خوراسا بخلاسا باران باران وای وای باران باران وای وای باران باران وای وای باران باران. باران باران قلبا باتسی جمعی بطی وطن بشاتسی باران باران قلبا باتسی جمعی بطی وطن بشاتسی نبتون غم جنبی دلتونی باران باران وای وای باران باران وای وای باران باران
بڑا